बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और मैं उन दूरियों की बात कर रही हूं जहां कभी कुर्बतें हुआ करती थी। वो कुर्बतें जो है अब वो गैप और वो स्पेस कहीं और से पुर होता हुआ नजर आ रहा है। एक जगह इत्तेहादियों के दरमियान गड़बड़ चल रही है तो दूसरी जगह पोटेंशियल इत्तेहादियों के दरमियान गड़बड़ चल रही है। और ये क्यों हो रहा है सारी सिचुएशन, इसकी तरफ नजर डालेंगे। सबसे पहले तो मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा क्लेम किया है कि वो 16 घंटे काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और वो मेहनत जो है वो एक लीड बन रही है बाकी लोगों के लिए, सूबों के लिए, बाकी गवर्नमेंट्स के लिए फॉलो करने के लिए। जरा सुने उन्होंने क्या फरमाया है और उसके बाद जवाब शिकवा जो आया है वो मैं आपको बाद में सुनाती। पहले वो सुनो। पंजाब हर चीज में लीड ले रहा है, लोगों की दौड़े लगी हुई हैं पंजाब को देख के। 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। अब जिसको आराम से नहीं बैठने दे रही वो तो एक तरफ अलग है, लेकिन कोई और अब आराम से बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी शायद हिट जो थी वो केपीके की तरफ थी, लेकिन सिंध से जवाब आ गया मुर्तजा वहाब साहब का कि पंजाब अगर 45 अरब रुपए हेल्थ पे लगा लेता तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। 45 अरब रुपए जो पंजाब हुकूमत ने खर्च किए हैं हेल्थ रिलेटेड कैंपेन्स के ऊपर कर देना तो शहरों में, गांव देहात में जो स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की वो खत्म हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन खत्म हो सकती है, बच्चों को तालीम के बेहतर मौके मिल सकते हैं। प्रायोरिटीज का डिफरेंस है, वो अपनी प्रायोरिटी पे चले, हम अपनी प्रायोरिटी पे चले। एक तरफ ये मामला है कि दो इत्तेहादी हुकूमतें आमने सामने आ गई हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कि पॉलिटिक्स के अंदर आमना सामना चलता रहता है, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर जोड़ भी होते हैं और तोड़ भी होते हैं। एक तरफ तोड़ तो दूसरी तरफ जो जोड़ होना था वो जोड़ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करीब होते हुए नजर आ रहे थे, अब ऐसा लगता है कि वो जुदा राहें कर चुके हैं। मामलात अब तक किसी इस पॉइंट पर नहीं आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलकर एहतजाज कर सकें, इसलिए वो अपनी जगह एहतजाज करेंगे और पीटीआई के एहतजाज की बात अभी हम आगे करेंगे। उसके हवाले से यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक हिंट दिया है, कहा है कि मौलाना साहब हो सकता है हमारे साथ बैठे। सुनो जरा। 9 साल जेल में रहा, मैंने आज तक उफ भी नहीं की, कंप्लेंट भी नहीं की, मैंने जज का नाम भी नहीं लिया, किसी इदारे का नाम भी नहीं लिया, कोई स्टेट सीक्रेट डिस्क्लोज भी नहीं की। अदालतों का काम है उनको रिलीफ देना। तब्दीली में फिर यही लोग आ जाएंगे तो फिर मौलाना फिर हमारे साथ बैठेंगे, जो खुद मुख्तियार हो उनसे बात करें। पहले ये कहते थे कि इन दो जमातों ने बारियां लगाई हुई, कभी पीपल्स पार्टी आ जाती है, कभी नून लीग आ जाती है। कहते थे ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है। अल्लाह ताला का फजल व करम हुआ कि पीटीआई भी आ गई। अब तीनों को लोगों ने देख लिया। जिन तीनों को देख लिया वो तीनों ही तकरीबन एक तरफ हुकूमत में और बाकी जमातें अपोजिशन की स्पेशली इस टाइम पर सड़कों पर निकलने को तैयार बैठी हैं। लेकिन क्या हुकूमत उनको रिसीव करेगी या उनके साथ कोई और रवैया रवा रखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता चला जा रहा है। एनओसी की कैंसिलेशन के बाद कल तरनौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था। उस जलसे के हवाले से उमर अयूब साहब ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमारी इत्तेहादी पार्टीज जो है इस्लामाबाद के अंदर जलसा करेंगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जमातें सारी होंगी। जरा सुनो उन्होंने क्या कहा। 22 अगस्त 2024 4 बजे मुकाम तरनौल इस्लामाबाद का जलसा हमारी इत्तेहादी पार्टियों का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुनक्कद किया जा रहा है। पुरअमन जलसे के इनेकाद के लिए अपना भरपूर हिस्सा लीजिएगा, अपना हिस्सा डालिएगा। एक तरफ ये तो दूसरी तरफ वजीर आला केपीके की फुल सपोर्ट आ गई है इस हवाले से कि जलसा और जलसा ही रहेगा या आगे बढ़ेगा, उसके अंदर हम भी शमूलियत इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ जगह से वर्कर्स और लीडरान आएंगे। सुने, मैं ये वादे पैगाम दे रहा हूँ कि पख्तूनख्वा की सारी अवाम ने कल 3 बजे तक पहुंचना है सवाबी के इंटरचेंज पे। सवाबी से इंशाल्लाह मैं आपको लीड करूंगा, हम करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे और जलसा इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। ये जलसा तरनौल चौक पे होगा। कल का दिन साबित करेगा कि ताकत अवाम की है या ये मैंडेट जो हुकूमत की है। इंशाल्लाह कल फैसला कुन मरहला है और कल ये एक फैसला कुन फैसला होगा इस कौम की तरफ से। एक तरफ हमेशा ये कहा जाता रहा कि एनओसी के बगैर पहला जलसा नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतजामिया ने एनओसी को कैंसिल कर दिया है, अब इजाजत नहीं और पंजाब के अंदर दफा 144 भी लग चुकी है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पहले स्टैंड पे कि एनओसी के बगैर पहला जलसा नहीं किया जाएगा, हम किसी किस्म की कोई मामला को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते, उस तरफ जाएंगे या फिर वाकई में अब तसादुम की तरफ बढ़ रही है। हुकूमत की क्या तैयारियां इस हवाले से, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दूसरी तरफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अजीब गरीब सी डिमांड कर दी और वो डिमांड कुछ ऐसी थी कि ओपन ट्रायल किया जाए फैज हमीद का। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है।
بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کیوں آئی. اوپن ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں ان کے دور حکومت میں بہت سے ملٹری کورٹ میں کیسز چلے, لوگوں کو سزائیں دی ہوئی اور سزاؤں کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا. اس وقت انہوں نے اوپن ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس کی کیوں نہیں کی. میری دانش میں کہ وہ اس چیز کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی پولیٹیکل کیپٹل اس سے مل سکے. کل بہت سارے افراد جمع ہونے لگے ہیں اور جمع ہونے کے بعد ایک طرف اور دوسری سمت کے افراد میں معاملہ کس سمت پہ جائے گا؟ کیا مل کر بیٹھ کر کچھ چیزیں سالو کی جائیں گی یا پھر واقعی میں تصادم کی طرف جایا جائے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف دیہان سے چلے گی یا نہیں؟ یہ بات تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن آج آرمی چیف نے نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے نوجوانوں کو یہ کہا کہ نا امیدی ایک تو کفر ہے, تو دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب یہ جو افراد کل آ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے آرمی چیف نے آج کیا کہا نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے ملاحظہ کریں. جب ہم آپ کے جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل, اس پاکستان کا مستقبل مضبوط ہاتھوں میں. اور آزاد ریاست کیا ہے, اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں, شام کے لوگوں سے پوچھیں, کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں, غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے, نیور ایور لوز ہوپ اینڈ دس از فار یو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کل کا مقدر کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, رہنما مسلم لیگ نون. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. زین قریش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, رہنما پاکستان تحریک انصاف. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی شو. زین صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں. کل این او سی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, اجازت بھی نہیں ہے, جو تھی وہ انہوں نے واپس لے لی ہے. کیا کرنے لگے ہیں کل؟ نیکا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیکا سب سے پہلے تو شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کی. دیکھیں این او سی بھی دی, اجازت بھی دی, کورٹ کا آرڈر بھی ہے, اور پہلے تو مجھے سمجھانا قباحت کیا ہے, ڈر کیا ہے, خوف کیا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف آ کر ترنول میں جلسہ کر بھی لیتی ہے, کیا ہمارا آئینی قانونی حق نہیں ہے؟ کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا رائٹ آف اسمبلی, رائٹ آف ایکسپریشن ہماری نہیں ہے؟ آپ نے خود جو ہے پرچار کرتے ہیں, باتیں آپ اور کرتے ہیں. میں نے تو اکثر کہا ہے حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے, کہتے کچھ ہے کرتے کچھ اور ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے اجازت دے دی. عمر ایوب صاحب چیف کمشنر صاحب رندھاوا صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ جی ہر قسم کی مدد اور معاونت جو ہے ایڈمنسٹریشن آپ کو کرے گی. 11th آور پہ آ کے آپ این او سی کو ریووک کر لیتے ہیں. کیا یہ ریووکیشن آف این او سی جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ کیا آپ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی؟ کیا آپ کہتے ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تصادم کرتی ہے, وہ شرارتی عناصر ہے, وہ 9 مئی کرتی ہے, جلاؤ گھراؤ کرتی ہے؟ کیا آپ اپنے اقدام سے لاگر ہیڈز پہ نہیں لا رہے؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آمنے سامنے نہیں کھڑا کر رہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ آپ کو کیا ایک جلسہ ہو رہا ہے, اگر جے یو آئی ڈر رہے ہیں وہ لوگ, یقیناً ڈر رہے ہیں. اگر دیکھیں نا, دیکھیں اگر جے یو آئی جلسہ کر سکتی ہے, اگر جماعت اسلامی دھرنا کر سکتی ہے, اگر وہ ڈی چوک میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ جلسہ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے رانا صاحب؟ آپ نے ان کو اجازت دی, یا تو پہلے آپ اجازت نہ دیتے, اب آپ نے اجازت واپس لے لی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف دفعہ 144 ہے, دوسری طرف این او سی نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آنا ہی آنا ہے بیکاز یو گیو اس پرمیشن, بیکاز ہمارے پاس عدالتی فیصلہ ہے. آپ لوگ ڈر رہے ہیں, آپ لوگ ڈر رہے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو بالکل آئینی حق ہے ان کا, کسی بھی جماعت کا حق ہے کہ وہ جلسے کرے, جلوس کرے, اور یہ جو این او سی کینسل کیا ہے, ہاں میں پی ایم ایل این سے ہوں, کسی جماعت کا حق ہے, جماعت اسلامی اور جے یو آئی کر لے یا لے نہ کرے, حق ہے لیکن آپ ان کو بات نہیں کرنے دیں گے. رانا صاحب کی بات بڑی سمپل ہے نا. جو این او سی کینسل کیا اس میں کہاں لکھا ہے کہ ان کا آئینی حق نہیں ہے؟ یہ تو نہیں لکھا کہ ان کا آئینی حق نہیں ہے اس لیے این او سی کینسل کیا جا رہا ہے. اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے, ایک انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے, ان کی وجہ سے نہیں جو تھریٹس وغیرہ کے لحاظ سے, تو انتظامیہ نے اس بیسس کے اوپر ان کا این او سی کینسل کیا. تو سب سے پہلے تو یہ چیز سب سے پہلے تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ان کے آئینی حق کو مجروح نہیں کیا. جس بیسس پہ این او سی کینسل ہوا ہے وہ یہ. اب آ جائیں پولیٹیکل جو بات میں کرنا چاہتا ہوں, پہلے نہیں مجھے مکمل کر لیں نا, میں ابھی بات شروع کی ہے ابھی. آپ پہلے دیکھیں پولیٹیکل بات یہ کہ اس جماعت کا وائلنس کی ایک ہسٹری اور تاریخ جو ہے وہ جمع ہوگی. یہ جو وجہ نہیں ہے کینسل کرنے کی, این او سی کینسل کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے. لیکن میں ویسے
اب عوام کو بتانا چاہتا ہوں، عوام کو بتانا چاہتا ہوں، سر میں اگر میں کوئی غلط بولوں مجھے بتا لیں، رانا صاحب یہ جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، یہ سرکاری املاک کو آگ لگاتے ہیں، انہوں نے 9 مئی کیا، یہ رانا صاحب اکیلے نہیں ہے، پورے بالکل بھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا. اچھا نہیں، میں نے یہ تو کہنا ہی نہیں تھا نا، میں نے اسے پرامن احتجاج کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے جگہ رکھی ہوئی تھی. یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اسکرپٹ ہے، یہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا نا. مجھے بولنے تو دینا. جی جی آپ بالکل. دیکھیں بات یہ کہ میں اس سے پہلے سے شروع کروں گا، آپ نے صرف آخر والی باتیں کی. دیکھیں 126 دن کا دھرنا تھا، اس کے اندر انہوں نے پی ٹی وی ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا. وہ آڈیو آئی، تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، وہ آڈیو آئی، بات تو چلے گا، میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا، میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا. آپ ضرور بولیں. دیکھیں وہ غلط تھا، وہ غلط تھا. میں کہہ رہا ہوں تھوڑا اور پیچھے جائیں. ہاں سپریم کورٹ پہ حملہ تو ماضی ہے، سیلف لیکن اکاؤنٹیبلٹی وہ تحریک انصاف نے کیا تھا. جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو وہ نہ اگلی دفعہ ٹکٹس ملے، ان کو ریزائن بھی دلوایا ہم نے. وہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. لیکن مجھے بات مکمل کر لیں. دیکھیں میں نہیں آپ کو بات کرنے دوں گا. بات یہ ہے جو اس میں یہ جماعت انتشار، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا چاہتی. آپ وہاں ریڈیو پاکستان سے لے لیں. اب یہ تو اعتراف خان صاحب نے بھی کر لیا کہ 9 مئی کو ہم نے پیٹرول بم نہیں مارے تھے، ہم نے زمان پاک میں مارے تھے. تو پیٹرول بم کی سیاست انہوں نے کی. اس کے بعد آپ نے جو خان نہیں تو پاکستان نہیں، پھر اسلام آباد آئے، اجازت دی سپریم کورٹ نے کہ وہاں ڈی چوک پہ نہیں جانا، وہاں آئے آگ لگا دی اسلام آباد میں. تو میرے خیال سے یہ لیکن یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے این او سی کینسل ہونے کی. این او سی کینسل ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ سیکیورٹی سچویشن اور وہ ہے. لیکن میرے خیال سے بالکل ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے. فار ایگزامپل کرکٹ ٹیم جانے کے بعد یہ لوگ کر سکتے ہیں اس طرح کے جلسے ولسے؟ دیکھیں وہ اس وقت کی جو انتظامیہ ہے وہ سیکیورٹی سچویشن دیکھ کے پھر فیصلہ کرے گی. یہ سیکیورٹی سچویشن کبھی صحیح ہوگی؟ بالکل ہو سکتی ہے ٹھیک. یہ تو میں نہیں کہوں گا. ہاں بالکل ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور ان کو اجازت بھی مل سکتی ہے. اجازت تو پہلے بھی ملی تھی، تب ٹھیک ہوگی. ویسے نا ابھی خراب ہوگی. یہ جو ٹیکنیکل جو یہ پرابلم ہے یہ تو پھر رائز ہو سکتا ہے. کیوں رکھا کرکٹ ٹیم کے آتے ہوئے؟ آپ کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو میرا قطعاً مقصد نہیں ہے رانا صاحب کو روکنا، وہ اپنی بات پوری کریں. میرا تو بھائی ہے، میرا نہیں رانا صاحب میں چاہ رہا تھا اکٹھے جواب دیں. اب مزیدار بات سنیں. سیکیورٹی ہی نوز، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، ان کو پتا ہے. سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے آج ایک ڈائلیما کریٹ کر دیا ہے اس این او سی کو ریووک کر کے، کیا آپ نے سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کیا ہے یا زیادہ گمبھیر کیا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، رانا صاحب نے بڑی مزیدار بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ پاکستان پہ حملہ کیا تھا ہم نے ان کو ٹکٹیں بھی نہیں دی، ہم نے ان کو اپنی جماعت میں آگے نہیں آنے دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے جن لوگوں نے 9 مئی کیا تھا ان سے پریس کانفرنس کر کے سب کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ جو ایک سیکنڈ، جو پرنسپل ایکیوزڈ ہیں، جو پرنسپل ایکیوزڈ ہیں 9 مئی کے واقعے کے اندر، جنا ہاؤس کے واقعے کے اندر، کون سے والے نام لے لینا. آپ کو سب کے نام آتے ہیں. میں کسی کا نام لوں تو کسی کی دل آزاری ہو جائے گی. میں کسی کا نام نہیں لیتا. سب کی نہیں، سب کی پریس کانفرنس والے بتا دینا. سر صاحب تو کھڑے ہو گئے. نہیں ایک سیکنڈ، نہیں میں نام اس لیے لینا چاہ رہا کہ کسی کا دل نہ خراب ہو. لیکن جو لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باضابطہ پیریڈ میں شامل ہو گئے، لیکن اس پوری فارم 47 کی حکومت کو لانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کی ہے. جو لوگ آئی پی پی پوری حصہ دار نہیں ہے اس کی. میں کیوں نام لوں کسی کا؟ سب کو پتا، آپ کو پتا، مجھے پتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ پرنسپل ایکیوز تھے، جس نے پریس کانفرنس کی وہ دودھ میں دھلا ہو گیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے. جس نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ آج بی ٹی سی میں کیس بھوگ رہا ہے. تو مزیدار بات تو یہ ان کو آپ نے ٹکٹیں نہیں دی تھی، ان کا بھی تو آپ نے سہارا لیا نا. اسی کے ساتھ کا سہارا لے کے حکومت بنائی آپ نے. اس ایکٹ کو ڈسون کیا ہے اور معافی مانگی ہے، تو یہاں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا، آپ کو پتا ہے دس از اے بیسک ڈیمانڈ، معافی مانگ لیں. دیکھیں یہ کہیں کہ آئندہ سے اس طرح نہیں ہوگا. ایکٹ کو ہم نے بھی غلط کہا ہے. 9 مئی کے واقعے کو ہم نے بھی سراہنیہ قرار دی. اور اگر ہماری پارٹی کا پلیٹ فارم یوز ہوا ہے تو ہم معذرت کرتے ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ثانیہ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں ان کورٹ آف لا پروف کریں کہ ہمارا اس کے اندر کون سا. عمران خان صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا. عمران خان صاحب نے کہا سی سی ٹی فوٹیج کو منظر عام پہ لے کے آؤ. آپ جو کلیم کرتے ہو کہ ہمارے پاس ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے، فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر ہے، جیو فینسنگ ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ اس میں ملوث پایا گیا ان کورٹ آف لا، آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا. اب سنیں اگر پایا گیا میں اس کو اپنی پارٹی سے بھی بے دخل کروں گا، میں اس کے خلاف ایکشن بھی لوں گا. اس سے زیادہ کیا بات کریں عمران خان؟ کلیئر ہو گئی بات. لیکن آپ کہہ دو کہ جی انکنڈیشنل معافی مانگ دو. بھائی پہلے ہمارے پہ ثابت تو کرو ہم نے کیا کیا، پھر معافی ہوگی نا اس کی.
اچھا ویسے یہ جو ڈیلے ہے نا ان پروسیکیوشن، وہ تو ایک طرف الگ بات ہے کہ وہ لوگ اسٹے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن جو ڈیلے ان پروسیکیوشن ہے اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا ہے. اس لیے کیونکہ ادھر یو کے اندر رائٹ ہوتا ہے، پیریفری کے اندر بھی کوئی ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، نو بیل ایٹ آل. یہاں 9 مئی کو سال سے بھی اوپر ہو گیا، 1.25 سال ہونے کو آیا ہے، گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اگر ایویڈنس نہیں دے پا رہے یا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے یا کوئی ڈیلے ہے تو بتائیں کون کر رہا ہے ڈیلے. بلکہ آپ نے یو کے کا حوالہ دیا، یو کے میں تو دروازے توڑ کے لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کے جو کرمنل ہے اس کو پکڑ کے باہر اریسٹ کیا جاتا ہے. یہاں اگر کسی کا دروازے کے اندر جائیں تو کہتے ہیں گھر کی 4 دیواری کی پمال ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور پھر اس میں کوئی کورٹ کوئی ہائی کورٹ جمپ ان کر جاتا ہے، کوئی فلانا کر دیتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر ریلیف مل جاتا ہے. دیکھیں بات آپ نے بالکل نہیں، اب مجھے بولنے دیں. میں تو نہیں بولا. بات یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کسی کو سزا نہیں ہوئی، اور یہ ہمارا بھی سوال ہے کہ کیا 15 مہینے گزرنے کے بعد اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سزائیں ہم نے تو نہیں دینی نا. یہ تو آپ کی ٹرائیکاٹمی آف پاور میں جو جوڈیشل نظام ہے وہ علیحدہ ہے، وہ ایگزیکٹو سے علیحدہ ہے، اور اس کے اندر بالکل وہ رول پولیس سے لے کے پروسیکیوشن سے لے کے جوڈیشری تک کا رول ہے. لیکن سوال ادھر بالکل یہ بنتا ہے کہ جو سویلین کورٹس جو ہیں، جو کسی کا کوئی مسئلہ پھنس جائے تو اس کا بیٹا بلکہ اس کے پوتے کے وقت بھی وہ حل نہیں ہوتا، اور یہاں انصاف نہیں ملتا. اسی لیے ہماری جوڈیشل سسٹم سب سے باٹم پہ ہے دنیا کے اندر، یہ پورا نظام جن کو 3 مہینے. تو یہاں سوال بنتا ہے کہ پتلونیں لہرائی گئیں، پوری قوم نے دیکھا، لوگوں نے سیلفیاں لی، خوشیاں منائی، وہاں آڈیوز موجود ہیں، GPRS کی لوکیشنز موجود ہیں. ایک بندے کو بھی سزا جوڈیشری نہیں دے سکی، ایک بندہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا اب تک کہ جو 9 مئی کے اندر نہیں کہ جو ایویڈنس دیا ہے وہ irrefutable ہے. مجھے بتائیں جو آپ نے دیکھا تھا کیا وہ، میں نے تو خیر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو وہ irrefutable ہے کیا؟ جو ہم نے دیکھا تھا وہ irrefutable ہے؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں گڈ ٹو سی یو والا ماحول ہے. یہاں پھر ان کا کوئی جج اگر جرت کرتا ہے تو ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے. لیکن یہ فیلئر ہے، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ فیلئر، اور اس پہ یہ سیاست کر رہے ہیں. اس کا بینیفٹ یہ لے رہے ہیں کہ سزائیں نہیں ہوئی. اگر سزائیں ہو جاتی تو یہ بحث ہی نہ ہوتی. کیونکہ سزائیں نہیں ہوئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، یہ تو PMLN نے کیا تھا، یہ تو فالس فلیگ ڈیمانڈ تو وہ تھی نا. آپ کہہ رہے تھے irrefutable evidence دے. ایک اور سوال بھی لے لیں ساتھ ہی. آپ اب ایک اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل ہو. کیوں جی؟ 2 باتیں. پہلی بات آپ نے UK کی ایگزامپل دے دیں، آپ کیپٹل ہل کی بھی ایگزامپل دے دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر جوڈیشری نے حرکت میں آئی ہے، کام کی ہے. ہمارا آپ سے خدشہ، آپ سے نہیں، ہمارا خدشہ یہ ہے، ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں. ان سے نہیں تو پھر کس سے؟ جوڈیشری سے نا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا تو مسئلہ نہیں، ہم بھی کہتے ہیں جوڈیشری اپنی حرکت میں اپنا کام کرے. تو ہم تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں UK میں گرفتاریاں ہوئیں یا کیپٹل ہل کے اندر انہوں نے لوگوں کو پروسیکیوٹ کر دیا، مسئلہ یہ آپ کی پروسیکیوشن نہیں ہو رہی ہے. گرفتاریاں تو آپ نے بھی کی ہوئی ہیں. ہزاروں پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا کام کر لیا، آگے کام نہیں ہو رہا. آگے بھی ان کا کام ہے. اب یہ جو رانا صاحب عرض ہونے نا یار، بولنے تو کسی کو، آپ کو بولنے دیں، آپ کو نہیں بولنے دیں کہ رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کیا وہ irrefutable نہیں ہے؟ وہ irrefutable نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرمنل کورٹ کے اندر پروسیکیوشن کا کام ہے ہماری کرمنالٹی کو پروو کرنا. اگر میں کورٹ میں کھڑا کے اعتراف بھی کر دوں کہ میں نے 302 میں بندے کو گولی ماری ہے، جب تک آپ کورٹ آف لا کے اندر اس کو پروو نہیں کریں گے تو وہ irrefutable نہیں ہے. آپ کی پروسیکیوشن کدھر ہے؟ آپ کا ایویڈنس کدھر ہے؟ میں نے آپ سے پہلے یہ عرض کر دی کہ ان کورٹ آف لا پروو کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن یا قائدین نے یہ کیا ہے. ہم اس کی معافی بھی مانگ لیں گے، ہم ان کو سزا بھی دے دیں گے. بٹ آپ کہیں کہ نہیں کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تو ہمارا دیکھنا کافی ہے. Let's flip the coin. کیا PTI پروو کر سکتی ہے کہ ان کا کوئی بندہ اس میں انوالو نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا؟ The onus is not in the court of law, it's not. میں کورٹ آف لا کی اس ٹائم بات نہیں کر، میں عوام کی بات کر رہی ہوں. آپ پروو کر دیں کہ ہم نے نہیں کیا تھا. میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ میرا کوئی رول نہیں ہے، آپ کا یہ پروف کر سکتا ہوں. ناٹ یو ایز اے پرسن. میں تو اپنی دوں گا نا. آپ جماعت کا حصہ نا، آپ جماعت کے شہادت اپنی دے. میں آپ کو پھر آپ میری بات مان لیں. میں آپ کہہ رہا ہوں پاکستان، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فالس فلیگ تحریک انصاف احتجاج کرنے ضرور گئی تھی، پورا احتجاج کرنے گئی تھی. پھر اس بات کو مان لیں. دس از اے لانگ ڈبیٹ. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی چل رہی ہیں دے شوڈ بی سالوڈ ایز سون ایز پاسبل. شاید PTI اور حکومت دونوں کی فیور میں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا فائدہ لے رہے ہیں. بھائی جان ہم بالکل فائدہ نہیں لے رہے ہیں. ہم آئے دن کوٹوں کچہریوں کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، خجل خوار ہو رہے ہیں. کل صبح اڈیالہ جیل میں پھر جانا ہے ATC کی پیشیوں کے لیے. 45-46 آپ نے پرچے ہمارے پہ کیے ہوئے. کسی ایک موقع پہ میں موجود نہیں ہوں. کہیں میرا رول بتا دیں 9 مئی کے اندر 46 پرچے میرے پہ ہوئے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ ہم اس کا کیا
کیا فائدہ لینا؟ ویسے وہ ذاتی بات کر رہے ہیں نا اپنی والی، تو اس کو ذرا لک انٹو کر لیجئے گا، باقیوں کی وہ ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں. ویسے یہ تو عدالتی معاملات ہیں، گورنمنٹ باقیوں کی وہ ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں، بات یہ اپنا بتا رہے ہیں. لیکن زین قریشی صاحب، let me get the answer جو میں نے پہلے پوچھا، یہ کیا ڈیمانڈ آئی ہے؟ دیکھیں خان صاحب کا اس کے پوائنٹ آف ویو ضرور ہو سکتا ہے، اور میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کے پیچھے لاجک بتا دیتا ہوں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں ونس بٹن ٹوائس شائے. ہم اس چیز سے بھگت چکے ہیں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. سائفر کیس کے اندر جب کیس آفیشل سیکرٹس ایکٹ کورٹ میں چلا تو وہ اوپن ٹرائل نہیں تھی. اس کے اندر جس قسم کے فیصلے کیے گئے، جتنی اجلت سے فیصلے کیے گئے، جس طریقے سے قانون کو پامال کیا گیا، یہاں تک کہ شاہ محمود قریشی کا 364 کا بیان بھی ریکارڈ پہ نہیں آیا، 10 سال کی قید سنا دی. وہی چیز جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے، ڈویژنل بینچ کے سامنے آتی ہے، ہائی کورٹ کے 2 جج سنتے ہیں، سارا پولس کا کھل جاتا ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہاں تو یہ اب یہ ملٹری کا اپنا معاملہ، اس پہ تو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ جو ہے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہے، یہ فوج کا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اوپن ٹرائل کریں. کیوں؟ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ان کا اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ٹرائل اوپن ہو، اوپن سے مراد اور پارٹی کا بھی جو موقف ہے بڑا سین ہے، لیکن یہ والی اسٹیٹمنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. لاجک اس کے پیچھے، اور وہ وہاں سے دوسری طرف سے ذرائع سے بھی یہ آ گئی ریبٹل کہ آپ کون ہیں. الاؤ می ٹو کمپلیٹ مائی تھاٹ پروسیس. کہ لاجک یہ ہے کہ اگر ایک ٹرائل کی فائنڈنگز منظر عام پہ آئیں، عوام میں جائیں، کورٹ رپورٹ اس پہ پروسیڈنگز کریں، تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے فیئر ٹرائل، کیونکہ مقصد تو یہ ہے نا کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے. بٹ جہاں تک فیض حمید صاحب کی ٹرائل کا معاملہ ہے، تو فیض حمید کی ٹرائل ایک کورٹ مارشل کی ٹرائل ہے، اور وہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، فوج کے اپنے پروسیجر ہیں، وہ کرے گی. لیکن جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ منظر عام پہ آنی چاہیے، عوام کو، قوم کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ سب کو پتا چلے کہ کیا. آپ خان صاحب کی ڈیمانڈ سے اگری نہیں کرتے؟ نہیں، خان صاحب کی ڈیمانڈ سے اگری کرنے کی بات نہیں ہے. میرے سے اگری کرتے ہیں یا نہیں؟ میں نے خان صاحب سے ذاتی طور پہ بات تو نہیں کی نا، لیکن میرا انڈرسٹینڈنگ آف خان صاحب اور ان کا ہے کہ ان کا بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو آپ نے دیکھنا کہ پروسیجر میں الاؤڈ ہے، کیا ملٹری کورٹ کے اندر اوپن ٹرائل کی اجازت ہے. سیویلین کورٹس کے اندر تو یقیناً انہوں نے قانون تو نہیں دیکھا ہوگا، بٹ سیویلین کورٹس کے اندر جہاں اوپن ٹرائل کی اجازت تھی وہاں ہم نے ڈیمانڈ کی اس کی. اگر ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگی تو آبویسلی جو کورٹ اس ڈیمانڈ کو گورنمنٹ کیسے لیتی ہے؟ دیکھیں یہ تو جو ہے یہ ڈیمانڈ گورنمنٹ کی ڈیسائیڈ کرنے کی نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ تو جو ہے جو جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. طاہر صاحب کا اس کے اوپر بیان آیا ہے، میں آپ کی تھاٹ چاہ رہی ہوں. یہ جو ڈیمانڈ آئی ہے، اس ڈیمانڈ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو لینا دینا تو آپ کا نہیں ہے. نہیں، یہی سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اس کورٹ کے جج یا اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ کرتی ہے، اور یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ججز نے فیصلہ کرنا ہے جو ملٹری کورٹ کو چلا رہے کہ اس کو اوپن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس میں خان صاحب تو ایویں بلا وجہ جو ہے وہ کہہ لیں، وہ ہوا میں تیر چلانے والی بات ہے کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ جب اپوزیشن میں تھے وہ کہہ رہے تھے میرے سے مشورہ لو کہ آرمی چیف کس کو لگنا چاہیے. وہ تو یہاں تک ڈیمانڈ کرتے تھے. تو ان کی تو خواہشات جو ہیں اور ان کی ڈیمانڈز تو ان ریئلسٹک اور ان ریئل ہوتی رہی ہیں. اور وہ جو پورا لانگ مارچ انہوں نے کیا تھا اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ کہیں میری بھی مشاورت شامل ہو جائے کہ آرمی چیف جو ہے کون لگے گا. تو یہ بھی ایک ہوائی فائر ہے جو کہ اس کی کوئی، لیکن یہ ضرور بتاتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. ان کو لگ رہا ہے کہ جو ان کی حرکات تھیں، جو ان کی کلوژن تھی فیض کے ساتھ، وہ ایکسپوز ہونے جا رہی ہے، اور یہ ان کو جو فکر ہے وہ تنگ کر رہی ہے. اچھا، ایک تو اس کا ریسپانس دے دیجیے گا. دوسرا، اب ذرا میں آئی وانٹ ٹو ویژولاز کہ کل کیا ہونے والا ہے. پاکستان تحریک انصاف، یو ڈونٹ ہیو این NSC، یو ڈونٹ ہیو دا پرمیشن اینی مور. اب PTI کو اگر روکتی ہے انتظامیہ تو پھر کیا؟ دیکھیں اس کا میں کیا جواب اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو قانون ایکشن میں آئے گا. سمپل ایز دیٹ. اس کا میں کیا جواب دوں کلوژن کا کہ یہ ہمیں کلوژن کا کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو اتنی کلوژن کی ہے. آج خواجہ آصف خود کہہ رہے ہیں کہ ملک احمد خان ہر روز آرمی ہاؤس جاتے تھے. آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈگی میں بیٹھ کے وہ خود جایا کرتے تھے. کلوژن تو ساری ان کی بھی تھی. کیا خواجہ آصف کا بیان ہے؟ خواجہ آصف نے ملٹیپل باتوں میں بیان کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر آتا تھا، ہیلی کاپٹر میں ملک احمد خان جا کے آرمی چیف کو ملا کرتے تھے. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہمارا نہیں. رانا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کب کا ہے. ان کی بھی تھی تو آپ کی بھی تھی. اگر یہ کہہ رہے ہیں کلوژن کے لیے، میں یہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر کلوژن تو آپ نے برابر کے شریک ہے. دوسری بات جلسے کی، میں آپ کی طرف آتی ہوں. جلسے کی دیکھیں انیکا، میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ جمہوری اقدار کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کی ہے اس نے یہ کر کے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا سب کے لیے. کل کیا ہونا ہے؟ کل کیا کرے گی PTI؟
I want to visualize because वो डंके की चोट वाली जो बात मेरा ज़ाती ख्याल है जलाओ घिराव के अलावा कर क्या सकती है? कोई जलाओ घिराव नहीं ये लड़ाई झगड़े डंडा बरसाव के अलावा क्या कर सकती है? आप तारीफ निकाले, इन्होंने इसके अलावा क्या किया? इनको जनाब साहब का नहीं तसल्ली करें कोई नहीं, मैं करता हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत को अभी भी नजरसानी करनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले जो हैं पूरे पाकिस्तान से निकले हुए हैं, उन्होंने आना है। कुछ जलाओ घराव नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, पुरअमन होगा। आपको दो सीनियर जिम्मेदार लोगों ने, एक सूबे के वजीर आला ने और अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली ने सूबे के वजीर आला ने डंके की चोट भी बोला है ना। फिर आप गलत कर रहे हैं ना। देखिए, जमात इस्लामी को आप जलसा धरना करने दें, जेयूएफ को आप जलसा करने दें। 144 लगाना तो तहरीक इंसाफ के लिए लगाना है, जलसा निकल सकते, तहरीक इंसाफ निकल सकती है। इंतजामिया रोकती है तो पीटीआई क्या करेगी? मेरी मुद्दबाना गुजारिश होगी इंतजामिया से कि वो इस किस्म के होचे हथकंडे ना इस्तेमाल। अगर हुआ तो क्या करेगी? मुझे अभी तक जवाब नहीं है। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, लास्ट में मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर लिहाज से पुरअमन रहेगी और पुरअमन रहना चाहती है, गारंटीड। मैं तो यही समझता हूं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हमारे ऐसे कोई निफेरियस डिजाइन नहीं है, हमने ऐसी कोई मनसूबाबंदी नहीं की जैसे ये क्लेम करते हैं कि हम पेट्रोल पंप लेके आते हैं, वो लेके आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आवाम आ रही है, आवाम आ रही है मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए, मुल्क में आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उनको आने देना चाहिए। अभी भी हुकूमत को उस पर नजरसानी करनी चाहिए। आपकी तरफ अब मैं आती हूँ, आप उनको शहीद बनाना चाह रहे हैं? वो आएंगे, इंतजामिया उनको अटैक करेगी, को 2-3 लोग जख्मी हुए, अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग जो है सेफ रहे, हर खातून सेफ रहे। आप क्या चाह रहे हैं? मतलब अगर इंतजामिया ने मना कर दिया, सिक्योरिटी की बेसिस पे भी मना कर दिया और वो कह रहे हैं हमारे हैं, देन व्हाट विल इंतजामिया डू? ये देखें, 9 मई में इनकी सबसे बड़ा जो शिकायत थी वो क्या थी कि पुलिस किधर थी, फौज किधर थी, यही था ना इनका सवाल। तो इनकी कोशिश क्या थी कि पुलिस गोलियां चलाती, इनकी कोशिश क्या थी कि कोई फौज गोली चलाती, कोई खून खराबा होता। तो अभी भी ये देखें बड़ा क्लियर है, आज एनओसी मनसूख हो गया, इनको इजाजत नहीं है, ये कानून क्लियर है। एक एक बच्चा जो इनके साथ जिसको ये लेके आ रहे हैं उनके लिए क्लियर है कि ये नहीं इजाजत। तो अब अगर जमात इस्लामी को इजाजत नहीं देखें, वो उस वक्त की इंतजामिया ने उसको दी नहीं दी मुझे नहीं पता। नहीं मैं आपको बताता हूँ, अभी परसों मेरे ख्याल से डी चौक वो रेड जोन के अंदर एक वो जमात इस्लामी वाले आ गया, पता नहीं कौन आए, तो उनको बिल्कुल वहां से रिमूव किया गया। और ये देखें हमात कैपिटल है, इसको हम एवी खुल के कहीं आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाए, कैपिटल के अंदर नहीं आ रहे, वो तरनौल मुझे पता है, लेकिन बात अगर वो आ जाते हैं तो इंतजामिया हैवी हैंडेडनेस से काम लेगी या देखिए जो वहां पुलिस वाला जो चौकी पे खड़ा होता है उसको सिर्फ ये पता होता है कि 144 मिसाल के तौर पे अगर लगा हुआ है तो उसको मैंने वॉयलेट नहीं होने देना, या उसके ऊपर जो अहकामात होते हैं उसने उनको करना है। तो ये अगर उससे लड़ाई लड़ेंगे तो उसने तो सिर्फ ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है। तो अब देखें, अब बात ये है कि मैं तो आज भी समझता हूं कि इनका पूरा इरादा है कि कोई तसादम हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई जो है ये मामलात आगे बिगड़े और ये एक सेकंड अगर हमारा ये इरादा होता, हमने कब के पंजाब में जलसे कल देख लेते हैं ना, अब ये क्या करते हैं। राणा साहब मैं अर्ज करूं, हमारा इरादा नहीं था, हम आज तक पंजाब में इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि हमें यही खदशा था कि खून रेजी होगी, मार कुटाई होगी, हमारे बंदे खराब होंगे। आपने हमें इजाजत दी है, हम मोबिलाइज हुए हैं, हमने अपने लोगों को जलसे की कॉल दी है, अब 11th आवर पे आप उसको रिवोक कर रहे हैं, ये गलत है। मेरी अर्ज ये है आप दोनों हजरात से कि अपनी अपनी जमातों को किसी भी तरीके से तसादुम की तरफ ना जाने दीजिएगा। ये अर्ज है, मैं बिल्कुल प्रोग्राम एंड कर रही हूं। कल कोई इस तरह का सिनेरियो डेवलप ना हो कि कोई पुलिस सेगमेंट एंड की तरफ जा रही हो, कोई किसी तरीके से पुलिस या फिर किसी तरीके से पीटीआई के किसी शख्स को जख्मी ना किया जाए। ये मेरी गुजारिश है। इसी के साथ मैं अपने सेगमेंट को रैप अप करूंगी। उसके बाद हम लोगों ने एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। विल डिस्कस दैट। फैज हमीद साहब का ओपन ट्रायल, इसकी कानूनी ये जो डिमांड है, इसकी कानूनी वक़्त कितनी है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, एक इशू ऑब्वियसली फैज हमीद की जो अभी इस टाइम पर ट्रायल चल रहा है, वो ओपन ट्रायल की डिमांड आ गई है खान साहब की तरफ से, लेकिन मिलिट्री कोर्ट के अंदर मिलिट्री के किसी बंदे की अगर ट्रायल हो रहा हो, कोर्ट मार्शल की तरफ जा रहा हो, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तरफ मामला जा चुका हो और चीजें बड़ी तेजी से डेवलप हो रही हो, तो एक तो ये डिमांड और सेकेंडली ये इसका प्रोसेस क्या होता है। जनरली लोग कह रहे हैं कि जी अंधे तरीके से सजा दे दी जाएगी। क्या ऐसा ही हुआ करता है?
ملٹری کے قوانین کے حساب سے اس کو بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ راجہ خالد صاحب ہیں, ایک تو قانون دان ہے, دوسرا سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں. بہت شکریہ راج صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. راج صاحب, سب سے پہلے تو یہ بڑا ہائی پروفائل قسم کا کیس ہے, یہ کوئی عام کیس نہیں ہے, یہ اس ہفتے کی نہیں, اس مہینے کی نہیں, شاید اس سال کی سب سے بڑی خبر تھی کہ جی جنرل فیض حمید کو کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے, انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے. ایک تو obviously جو خرد برد کے معاملات, سیکنڈلی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کے ملٹری کے قوانین سے اڈیئر نہ کرنا. اب یہ جو ٹرائل کیا جائے گا اس کے اندر کیا ڈیفینس کا حق دیا جاتا ہے اس طرح کے کسی شخص کو جس کے خلاف کورٹ مارشل کی ٹرائل ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیک اس میں بات یہ ہے, یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ جو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہوتا ہے وہاں پہ شاید دفاع کا حق پورے طریقے سے نہیں دیا جا سکتا, یا شاید ہیپ ہیزرڈ مینر میں یا کہیں ہیسٹ میں یہ ٹرائل کر کے بالکل ایکسپیڈیسلی اسے سزا دے دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں, میرا اس حوالے سے ایکسپیرینس بھی ہے, میں نے ایف جی سی ایم میں بھی اور جو ویسے روٹین کے کورٹ مارشلز ہوتے ہیں اس میں بھی پیش ہوتا رہا ہوں. اس میں یہ فوراً پولیس کی طرح ہاتھ نہیں ڈالتے, یہ ایک عرصے تک اس بندے کو واچ کرتے ہیں, اس کی ایکٹیویٹیز کو, اور جتنی انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کرتے رہتے ہیں. جب ان کے پاس ایک سبسٹینس ہوتا ہے, سبسٹینشل ایویڈنس ہوتی ہے, انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہوتی ہے اور کوجنٹ ایویڈنس اویلیبل ہوتی ہے, پھر ہاتھ ڈالتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو انکوائری ہے, جو ان کی فائنڈنگز ہوتی ہیں انکوائری کے دوران, وہ اتنی اسٹرانگ ایویڈنس ہوتی ہے کہ وہاں سے عموماً ملزم کا نکلنا یا اس کا ایکوٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہ ڈیفینس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پہلے سے؟ نہیں, ڈیفینس کی ضرورت پڑتی ہے. میں اگلی بات اب یہ ہے کہ ڈیفینس کے طور پہ پہلے تو وہ اپنا پہلے مرحلے میں اپنا ایک ڈیفینس جو ڈیفینڈنگ آفیسر ہے وہ دیتے ہیں. وہ میجر رینک کا بندہ ہو سکتا ہے. میں فرض کرتے ہیں کہ ایک اسی طرح کا کورٹ مارشل تھا تو اس میں ایک ایکیوز کی طرف سے تھا, تو جو اس ایکیوزڈ کو جو بندہ دیا گیا تھا فوجی آفیسر, وہ میجر رینک کا تھا. ہی واز اے ڈیفینڈنگ آفیسر ٹو ڈیفینڈ دی ایکیوزڈ. اب اگر وہ ایکیوز اپنے چوائس کا کونسل نہیں کرنا چاہتا, افورڈ نہیں کر سکتا, تو پھر وہ جو ڈیفینڈنگ آفیسر ہے on behalf of the accused, he will place So this is interesting. I'm sorry I'm cutting you short. کیا جو accused ہے جس کا ایف جی سی ایم ہو رہا ہے اس کو اپنا وکیل ہائر کرنے کی سول جگہ سر پوری اجازت ہوتی ہے؟ وہ اپنی چوائس کا پے کر کے اپنی تھاٹ کے حساب سے کمپیٹنس کو ڈھونڈ کے اپنا وکیل رکھ سکتا ہے؟ Is that true? دیکھیے, پاکستان کے جو نامور وکلا گزرے ہیں نا, سمدانی صاحب, اعجاز بٹالوی صاحب, اور اسی طرح ہو گئے سردار اسحاق صاحب اور خواجہ سلطان صاحب, خواجہ حارث صاحب, ان سب لوگوں نے ملٹری کورٹس میں ملزمان کی طرف سے ٹرائل کنڈکٹ کیا ہے. یعنی کونسل آف ہز چوائس, یہ اسے حق حاصل ہوتا ہے ملزم کو, ایک نہیں کئی وکیل کر سکتا ہے, یعنی سیولینز میں سے. اور میں ایک بات یہاں پہ مزید کہتا چلوں کہ جو سول کورٹ ہے اس میں پہلے ہوتا ہے ابتدائی بیان جسے ہم ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں, پھر کراس ایگزامینیشن, لیکن ری ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا جاتا. وہاں پہ یہ پریکٹس ہے کہ پھر ری ایگزامین بھی کرتے ہیں وٹنس کو. اگر ایکیوزڈ کے ذہن میں کوئی سوال رہ گیا, وہ کلیئر کرنا چاہتا ہے, اسے جو اس کے خلاف بیان دیا ہے کسی وٹنس نے اسے فالسیفائی کرنا چاہتا ہے, تو وہ ہی از ایٹ لیبرٹی ٹو ری ایگزامین دی وٹنس. یہاں تک ہے. اور جتنی ایویڈنس, وہ چاہے اورل ہے چاہے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, جس بھی فارم میں ہے, وہ پیش کرنے کی اسے اجازت ہوتی ہے. اچھا چلیے, اب لیٹس موو آن ناؤ. خان صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ والے جو ایف جی سی ایم ہو رہا ہے اس کا ذرا اوپن ٹرائل کر لیں, عوام دیکھے کیا ہو رہا ہے. حالانکہ اس سے ابھی میرے ساتھ زین قریشی صاحب تھوڑی دیر پہلے تھے, مجھے وہ اگری کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. ان اٹ سیلف پاکستان تحریک انصاف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میٹر ہے ملٹری کا, ملٹری کو ہینڈل کرنے دیں. لیکن ابھی یہ جو ڈیمانڈ آئی ہے اس کی قانون میں کوئی گنجائش ہے, کوئی سپیس بن سکتی ہے کہ فار دا سیک آف کلیئرٹی اینڈ فار دا سیک کہ جی ساری چیزیں بڑی کلیئر ٹرانسپیرنٹ چل رہی ہوں, اوپن ٹرائل کر دیا جائے؟ اب دیکھیے کہ آرمی کے اندر یہ نہیں کہ اس طرح کا یہ واقعہ آج جی ان کا کوئی کورٹ مارشل ہو رہا ہے کسی ان کے آفیسر کا, یہ روزمرہ کا ان کا معمول ہوتا ہے, لیکن سارا میڈیا کے سامنے نہیں آتا. لیکن روزمرہ اتنا ہائی پروفائل ہائی پروفائل کیس نہیں. آپ نے جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا
کہ اٹ از فرسٹ ایور ان دی ہسٹری آف پاکستان کہ جو DGISI ہے ہی از بینگ پروسیکیوٹر ان دی ملٹری کورٹ. ایسے پہلے نہیں ہوا. ایک تھے وہ دورانی صاحب, انہیں سینسور کر دیا گیا تھا اس حد تک کہ انہیں تھوڑا تنبیہ کی گئی تھی کہ آپ نے جو بک لکھی اس کے فلاں فلاں پیراگرافز, اسد دورانی صاحب, اور اس سے ہٹ کے آج تک اس لیول کے بندے کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا. یہ یونیک ایگزامپل ہے. اب میں یہ جو بات ہے اوپن ٹرائل کی, آرمی ایکٹ ہے جو ہمارا 1952 کا, اس میں کہیں بھی یہ پرووائڈڈ نہیں ہے کہ آپ کسی آرمی آفیسر کا یا کوئی بھی جو ٹرائل کر رہے ہیں وہ اوپن ٹرائل کریں. چونکہ ان کے ڈسپلن کے معاملات ہوتے ہیں, آپ کا انتہائی آرگنائز اور ڈسپلنری ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن ہے, اس میں جو ان کے انٹرنل معاملات ہیں اسے افشا کر کے یا اسے واہ کر کے لوگوں کے سامنے اسے اوپن کر کے تو وہ اپنی آرمی کا ڈسپلن نہیں خراب کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی بہت سارے ٹرائل ہوتے ہیں لیکن وہ میڈیا کو نہیں پتا چلتا, سزائیں بھی ہو جاتی ہیں, کورٹ مارشل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو ذرا کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ جو سیویلینز کسی ٹائم پر ملٹری ان کا ٹرائل ہوا, وہ کیا وہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو سکتا تھا, ہوا نہیں ہوا وہ, اور اب کمپیئر کیا جا رہا ہے اس والے ٹرائل کو. بہت سارے لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ اس کو بھی اوپن ہونا, ٹرانسپیرنسی, فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی, فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی اگر ہو جاتا ہے تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ ریپرکشنز بہت خطرناک ہوں گے اس ملک کے لیے. ان کے آپ کی فوج کے مورال ڈاؤن ہو جائیں گے. آپ کا ایک سپاہی سے لے کے بڑے رینک کا آفیسر وہ یہ سمجھے گا کہ کیا کرتے رہے ہمارے آفیسر. اتنے حساس ادارے میں ایک آفیسر نے کیا کیا گل کھلائے, اس کا کام کیا تھا اور اس نے کیا کیا ڈیوٹی سر انجام دی اور کس کے بھی حیثیت پہ. یعنی جس طرح سے ایلیگیشن سامنے آ رہے کہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے اور وہ کام کرتے تھے, وہ جوڑ توڑ کرتے تھے, اور جس طرح پراپرٹیز کو انہوں نے گریب کیا, جس طرح سے انہوں نے بہت سارے پلنڈرز کیے, تو ایسے بندے کا یہ ساری چیزیں جب سامنے آ جائے گی تو فوج کی رسپیکٹ نہیں رہتی. ان کے ادارے کے اندر بہت ہلچل مچ جاتی ہے اور ان کا جو ڈسپلن ہے اس کی وائلیشن شروع ہو جاتی ہے, مورال ڈاؤن ہوتا ہے. لہٰذا وہ اسے بالکل سیکرٹ طریقے سے اس کا ٹرائل کر کے اپنے تک کی بات رکھتے ہیں, اور میڈیا کو بھی وہ ساری باتیں نہیں بتائی جاتی. وہی باتیں بتائی جاتی ہیں جو بہت ریلیونٹ ہیں کہ یہ چارجز تھے اور یہ سزا ہوئی. ٹھیک ہو گیا, یہ چارجز اور سزائیں اور پاسبل سزاؤں کی طرف بھی میں آتی ہوں. لیکن ایک شخص جو ملٹری سے ریٹائر ہو, راجہ صاحب, اس نے اوتھ لیا ہو ملٹری کا, ویسے تو اوتھ سارے ہی مقدم ہوتے ہیں, سیاستدانوں نے بھی لیا ہو, بٹ وہاں کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے, ملٹری کا اوتھ لیا ہو, وہ شخص سیاست کے اندر ریٹائرمنٹ کے بعد کسی طریقے سے اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا 2 سال تک پابندی ہے انیک, آپ جانتی ہیں. تو نارمل لوگوں کے بعد دیکھیں جرنیل, آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر ہیں, آرمی آفیسرز, بریگیڈیئرز, بہت سارے اس طرح کے. ان کے ہی جو چکوال ہے وہاں سے جنرل عبد المجید ملک وہ کتنی دفعہ وفاقی وزیر رہے, ان کے داماد ہیں اور ان کے نیفیو ہیں میجر طاہر اقبال, اس وقت بھی وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. بہت ساری اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. لیکن آپ جو ڈیو پیریڈ ہے وہ کمپلیٹ کر کے اس کے بعد سیاست کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کوئی ایسا کام کیا ان وائلیشن آف یور اوتھ ڈیورنگ سروس. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 2 سال ایک نارمل ملٹری مین کے لیے اور انٹیلیجنس والوں کے لیے, سب کے لیے, انٹیلیجنس والوں کے لیے 5 سال ہے, اس کے لیے 5 سال, اس کے لیے 5 سال ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہوگی, کیونکہ ہمیں ایز یو سیڈ کہ ساری چیزیں کلیئر ہو کے ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں کہ کیا ایکچوئل ان کے جو ہیں وہ کرائمز تھے. آپ نے فرمایا کہ ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ سارے کرائمز کو دیکھا جاتا ہے نا, کیا سزا پاسبل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا, اگر ابھی چارج شیٹ تو ہمارے سامنے نہیں آئی, اس کے کون کون سی سیکشنز ہیں آرمی ایکٹ کی یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جس میں انہیں چارج کیا جا رہا ہے, وہ سامنے آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں سیکشن کے تحت فلاں سیکشن. لیکن جو ایلیگیشن سامنے آ رہے ہیں اس کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ 31 ہے سیکشن, سیڈیشن کا چارج ہے کہ آپ آرمی کے اندر میوٹنی, بغاوت پہ لوگوں کو اکسائیں, تقسیم کریں, انہیں گورنمنٹ کی اطاعت یا آرمی کی اطاعت عدم اطاعت پہ اکسائیں, تو اس کے ساتھ ڈیتھ سینٹنس ہے. اسی طرح سیکشن 26 ہے, اس میں جو سزا ہے وہ ڈیتھ سینٹنس ہے. اگر آپ نے اس طرح کے جو سیاسی معاملات ہیں یا جو آپ نے کوئی آرمی کے اندر رہتے ہوئے سروس کے دوران آپ نے کوئی جوڑ توڑ کیا
کسی آپ اس میں رہے کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو ورگلا کے اکسا کے اسٹیٹ کے خلاف یا اس طرح کے کوئی اگر کام کیا آپ نے سیکریسیز آپ نے وہ کی ڈسکلوز کی تو ایسی صورت میں اس میں بھی ڈیتھ سینٹینس ہے اگر ڈیورنگ آپ سروس کے دوران متحرک سروس لکھا ہوا ہے متحرک ایکٹیو سروس کے دوران اگر آپ نے کام کیا اس طرح کا پھر آپ کی ڈیتھ سینٹینس لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر 5 سال سے ہے اسی طرح جو ہماری سیکشن 40 ہے اس کی آرمی ایکٹ کی اس میں یہ ہے کہ یہ جو ان پہ ٹاپ سٹی کا ایلیگیشن ہے میرے خیال میں 40 یہ اپلائی کرے گی کہ آپ نے پرسنل گین کیا کوئی پراپرٹیز آپ نے گریب کی آپ نے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے ان کے رائٹ فل جو ان کی پراپرٹی تھی لا فل جو پراپرٹی تھی اس سے محروم کیا تو پھر آپ اس کے تحت آپ کو سزا ہوگی اس کی سزا جو ہے میکسیمم 5 سال ہے لیکن 2 سیکشنز ایسی ہیں جس میں ڈیتھ پینلٹی ہے 31 سیکشن وہ میرے خیال میں لازمن لگے گی اور پھر دوسری سیکشن ہے 26 So this is a very grave matter and obviously an internal matter as well. Raja Khalid Saab, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having you. ناظرین اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک جس کی وجہ سے جو زر مبادلہ آ رہا ہے اس کے اندر رکھنا پڑ رہا ہے. کیا ایسا چلتے رہنا چاہیے یا پاکستان کو معاشی طور پر ترقی کرنے کے لیے یہ والا راستہ کھولنا چاہیے؟ کون سے راستے کی بات کر رہی ہوں؟ بریک کے بعد بات کریں. Triple the fun. Kokomo take a bite. Kokomo مجھے بھی دو. Kokomo مجھے بھی دو. 2 یا 3 گنا. مجھے بھی دو. پچھلے 25 سال سے کراؤن گروپ محنت معیار اور اعتماد کا نشان بنا ہوا ہے. ان کے سولر پینل لمبے عرصے تک چلے اور بہترین ایفیشنسی دے. کراؤن سولر. ہماری بیلنسڈ ریسیپی مکسز میں مزید مسالے شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہے آپ کی کفایت شعری کی شان. شان پاکستان's #1 ریسیپی مکسز ایکسپورٹ برانڈ. A world of colour brought home by Neo. Al-Kausar University. Al-Kausar University, with a vision to let you win in life, here and hereafter. یہاں ساتھ چلے دین و دنیا. ویلکم بیک آفٹر بریک. آئی ٹی سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ پاکستان کی اکنامک مشکلات سے بڑے آسانی سے نکال سکتا ہے. ہمارے ہمسائے انڈیا نے 50 کی دہائی 1950s کی دہائی کے اندر IITs کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کی اور اس انویسٹمنٹ کا ثمر آج یہ ہے کہ انڈیا آئی ٹی سیکٹر کے اندر ایکسپورٹ کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ایک بڑی اکانومی آئی ٹی کی وجہ سے بھی بن رہا ہے. پاکستان کے اندر پوٹینشیل بے شمار ہے. بہت سارے لوگ اپنی کمپنیز بنا کر اور بہت سارے لوگ انڈیویجولی فائیور اور اپ ورک جیسی کمپنیز کے ویب سائٹ کے اوپر اپنا کام بیچتے ہیں اور اس سے قیمتی زر مبادلہ پاکستان میں لاتے ہیں. ایک ایسا ملک جو کہ IMF سے چند بلین ڈالرز لینے کے لیے قرضے کے حوالے سے کئی میٹنگز کرتا ہے, وہ اس پوٹینشیل کو ایکسپلور نہیں کر پا رہا. اور اس حوالے سے انٹرنیٹ سست کیوں ہے؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں کیا ہوا وہ احوال ذرا میں پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ہوا یہ کہ وزیر مملکت شزا فاطمہ نے VPN کے حوالے سے ایک جو وجہ بتائی تھی, آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس تھی, وہ والی وجہ کوئی آگے لے کر جایا گیا. تو پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی سب مرین کیبل میں فالٹ کی وجہ سے انٹرنیٹ متاثر ہے. چیئرمین قائمہ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے کہا کہ عوام کو بتایا جائے کہ انٹرنیٹ سروس کیوں متاثر ہے. چیئرمین پی ٹی اے نے جواب دیا کہ 7.5 ٹیرابائٹ ڈیٹا ایک کیبل سے پاکستان آتا ہے. سب مرین کیبل میں فالٹ کی وجہ سے انٹرنیٹ متاثر ہے. 7 فائبر آپٹکس کیبل پاکستان آتی ہیں جس میں سے ایک خراب ہے. 27 اگست تک کا وقت ہے, وہ کیبل ٹھیک ہو جائے گی. اس صورتحال پر VPN کے استعمال سے مقامی انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا ہے. چیئرمین پی ٹی اے نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انٹرنیٹ مسائل کی وجہ سے ٹیلی کام سیکٹر کو صرف 6 روز کے اندر
300 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। अब आईटी सेक्टर पाकिस्तानी मईशत के अंदर कितना अहम किरदार अदा करता है, इसके ऊपर नजर भी जरूरी है, क्योंकि इससे पहले ही सेनेटर अफनानुल्लाह ने बड़े बबांगी दोहल ये बात बताई कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। मिलियंस ऑफ डॉलर से बिलियंस ऑफ डॉलर तक हम पहुंच जाएंगे अगर इस तरह की सूरत हाल हुई। रवां माली साल के पहले महीने में आईटी की बरामदात की तरसीलात जो थी वो 286 मिलियन डॉलर्स थी। माली साल 2024 से पहले पहले माह की मजमूई बरामदात के अंदर आईटी का हिस्सा 46% था। पाकिस्तान में आईटी की सनत इस वक्त तकरीबन 2.6 अरब डॉलर 2.6 बिलियन डॉलर की सालाना बरामदात पैदा करती है। पाकिस्तान ने अगले 5 साल में आईटी की 15 अरब डॉलर की सालाना बरामदात का हदफ रखा हुआ है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का कहना है कि इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन और इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है, और इसकी गवाही बाकायदा तौर पर वो लोग जो इंटरनेट से कमा रहे हैं, जो इस सेक्टर को एक्सप्लोर कर चुके हैं, वो इसकी गवाही दे रहे हैं। तो इस टाइम पर हुकूमत के लिए ये अहम बात है कि इंस्टेड ऑफ ये कि वो मुख्तलिफ स्टैंड्स अपनाए, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दें, वो क्लियर भी करे और साथ ही इस मामले को हल करने की फौरी तौर पर कोशिश की जाए, क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान को आईटी सेक्टर के हवाले से आगे बढ़ाना है। ये लाजिम व मलजूम है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये एक सेक्टर है जो कि पाकिस्तान को माशी मसाइल से निकाल सकता है। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।